बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे और कोरोना वायरस से महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। आज हम अजरा के मुतालिक जो है वो तफसील के साथ पढ़ेंगे। अजरा का टॉपिक जो है ये दो मेन हेड्स में तकसीम है। पहला हेड जो है ये सेक्शन में है, जिसमें सेक्शन 36 से लेके 46 तक, और फिर उसके बाद अजरा का जो दूसरा टॉपिक है वो ऑर्डर 21 में मुकम्मल बयान किया गया है। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेक्शन 36 से लेके 46 तक है। सेक्शन 36 ये कहता है कि अजरा जो है वो किसी ऑर्डर के खिलाफ भी हो सकता है। ये यकीनन आपके लिए नई बात होगी कि इससे पहले अजरा जो है वो आपने सिर्फ डिग्रीज़ के मुतालिक देखा होगा कि डिग्रीज़ की बाबत जो है वो अजरा फाइल किया जाता है। लेकिन सेक्शन 36 ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर हो तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हम दो मशहूर केसेस का हवाला देते हैं। एक 2003 CLC पेज 1306 है और दूसरा 2011 SCMR 1361 है। इन दोनों केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई अदालत ऑर्डर करती है और उसको हवा में छोड़ दिया जाए। उसका कोई ना कोई मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म जो है वो सेक्शन 36 में बयान किया गया है, जो कि ऑर्डर 21 सब रूल 8 के साथ भी पढ़ा जा सकता है। तो उस ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पे अगर फरीकैन के दरमियान किसी एक बात के ऊपर कोई कंसेंसस हो जाता है और उस कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर वो कोर्ट में राजीनामा जो है वो आके लिखवाते हैं और राजीनामा की बुनियाद के ऊपर कोर्ट उस दावे को डिस्पोज ऑफ कर देती है, और कल कलाम को अगर कोई फरीक जो है वो उस राजीनामा से मुनहरफ होता है तो उसको अलग से दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेक्शन 36 के तहत अपने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकता है कि हमारे और इसके दरमियान जो है वो ये वाली बात सेटल हुई थी, अब ये इस बात से भाग रहा है, इसको बंद किया जाए कि वो ये काम करे। उसके बाद सेक्शन 37 में जो है वो डेफिनेशन बयान की गई है कि जो कोर्ट है उसकी क्या डेफिनेशन है जो अजरा जो है वो करेगी। और उसके बाद सेक्शन 38 में कहा गया है कि कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड, और डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। सेक्शन 38 ये कहता है कि जब एक दावा डिग्री होगा तो जो कोर्ट दावा को डिग्री करेगी वो खुद उसकी एग्जीक्यूशन कर सकती है या वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन करे। सेक्शन 39 ये कहती है कि जब कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगी वो कौन से अमूर को सामने रखेगी, यानी कि वो कौन से मैटर्स होंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो मैटर किसी दीगर कोर्ट को फॉरवर्ड कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। उसमें जो पार्ट 1 है वो ये कहता है कि अगर जिस बंदे के खिलाफ एग्जीक्यूशन करना दरकार है, यानी कि जो जजमेंट डेटर है वो उसकी रिहाइश जो है वो किसी दीगर कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आती है, या उसका कारोबार जो है वो किसी दीगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, या उसका कोई पर्सनल वर्क फॉर गेन है और वो भी किसी दीगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, तो उस सूरत में कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए आसानी रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि इस डिग्री को उस कोर्ट में भेज दिया जाए जहाँ पे वो बंदा जो है रह रहा है, कारोबार करता है या कोई मुनाफा बख्श जो है वो काम चला रहा है। तो कोर्ट इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस डिग्री को भेज देगी एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट में जहाँ पे वो बंदा रह रहा है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि अगर वो दावा जो है किसी ऐसी प्रॉपर्टी की बाबत डिग्री हुआ है जो कि उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में फाल ही नहीं करती, वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी दीगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में फाल करती है, तो इसलिए बेहतर यह है कि इस कोर्ट को वहाँ भेज दिया जाए जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लोकेट है करती है, यानी कि जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे भी उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आसान हो जाती है। इसका जो पार्ट C है वो ये कहते हैं कि if the degree directs the sale or delivery of more property situated outside the local limits of the jurisdiction of the court which passed it। हम इसके मतलब जो है वो पिछले अपने जो पॉइंट में भी वजाहत कर चुके हैं। अब दोबारा उसकी जो है वो रेपिटेशन है कि अगर ये मैटर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी किसी ऐसी जगह लोकेट करती है जो कि किसी दीगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये मैटर जो है वो उस कोर्ट में भेज दिया जाएगा जहाँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करती है। अब इसका जो पार्ट D है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट खुद से समझे कि ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ज़रूरी है
اس کی ایگزیکیوشن کسی دیگر کورٹ میں بھیجی جائے یا وہاں پہ وہ ایگزیکیوشن بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے تو کورٹ اپنی مرضی سے بھی اس ڈگری کو کسی دیگر کورٹ میں بھیج سکتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے. اب اس کا جو پارٹ 2 ہے سیکشن 39 کا وہ یہ کہتا ہے کہ کورٹ جو ہے جب ایگزیکیوشن کے لیے کسی دیگر کورٹ میں میٹر کو بھیجے گی تو اگلی کورٹ کا کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کسی ایسی کورٹ میں وہ ڈگری ایگزیکیوشن کے نہیں بھیجی جا سکتی جو کہ کمپیٹنٹ نہ ہو. اب اس میں سیکشن 40 آتا ہے کہ ٹرانسفر آف ڈگری ٹو کورٹ ان انادر پروونس. اگر جو ہم نے ساری گراؤنڈز اپنے سیکشن 39 میں بیان کی ہیں وہ والی گراؤنڈز یا کوئی دیگر وجہ پائی جاتی ہے اور میٹر جو ہے وہ کسی دیگر پروونس میں جا کر ایگزیکیوٹ ہونا درکار ہے، اس صورت میں بھی کورٹ جو ہے وہ میٹر اس کورٹ میں بھیج سکتی ہے چاہے وہ کسی دیگر پروونس میں پایا جاتا ہو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک دعویٰ جو ہے وہ سیالکوٹ میں ڈگری ہوا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سندھ میں کرنا آسان ہے تو میٹر وہ کورٹ جو ہے وہ بے بس ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ میٹر جو ہے وہ سندھ میں جا کے بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. سیکشن 41 یہ کہتا ہے کہ ریزلٹس آف ایگزیکیوشن پروسیڈنگ ٹو بی سرٹیفائڈ. The court to which a degree is sent for execution shall certify to the court which passed it the effect of such execution or where the former court fails to execute the same the circumstances attending such failure. سیکشن 41 یہ کہتا ہے کہ جب کورٹ جو ہے وہ کسی دیگر کورٹ کو ایگزیکیوشن کے لیے میٹر کو بھیجے گی تو اس میں اگر تو وہ کورٹ کامیاب ہوئی ہے اس کو ایگزیکیوشن کروانے میں تو پھر اس کے بعد جب وہ ایگزیکیوشن مکمل ہو جاتی ہے تو کورٹ اس جو اصل کورٹ ہے جس نے ڈگری کی ہے اس کو وہ سارا میٹر ریفر کر دے گی کہ یہ ایگزیکیوشن جو ہے یہ مکمل ہو گئی. بصورت دیگر اگر وہ کورٹ فیل ہو جاتی ہے اور وہ ایگزیکیوشن مکمل نہیں ہوتی تو وہ ساری گراؤنڈز لکھ کے ان گراؤنڈ کی وجہ سے ایگزیکیوشن جو ہے مکمل نہیں ہوئی تو میٹر دوبارہ اصل کورٹ کو بھیج جاتا ہے. یعنی کہ اس میں ضروری ہے کہ جس کورٹ نے ڈگری کی ہے اس کو بتایا جائے کہ کیا یہ دعویٰ جو ہے یہ مکمل طور پہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. دونوں صورتوں میں انٹیمیٹ کرنا جو ہے وہ سیکشن 41 کہتا ہے کہ بہت ضروری ہے. اب سیکشن 42 کہتا ہے کہ جس کورٹ کے پاس یہ ایگزیکیوشن کے لیے میٹر جائے گا اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو اس کے پاس وہ اس وقت ہوں جب اس نے وہ دعویٰ خود ڈگری کیا ہو. مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ جب ایک میٹر جو ہے یہ کسی دیگر کورٹ کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے جاتا ہے تو وہ کورٹ یہ سمجھے گی کہ جیسے یہ دعویٰ اس نے خود ڈگری کیا ہے. اگر وہ خود ڈگری کرتی تو جو موڈز وہ خود اپلائی کر سکتی تھی وہ سارے موڈ اس وقت بھی اپلائی ہوں گے جب وہ میٹر اس کے پاس کسی دیگر کورٹ سے آئے گا. اب آگے جا کے اس کی وضاحت ہے کہ وداؤٹ prejudice to the generality of the foregoing provision the court executing a degree sent it to shall have the following powers. اس کے پاس یہ پاورز ہوں گی. نمبر 1 اس کے پاس جو ہے وہ سیکشن 39 کی ساری پاورز ہوں گی جو ہم نے یہ بیان کی. اب سیکشن 39 میں یہ تھا کہ وہ دعویٰ جو ہے وہ اس جگہ پہ ایگزیکیوٹ ہوگا جہاں پہ وہ رہتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد اگلا تھا کہ وہ جہاں پہ پراپرٹی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا تھا کہ جہاں پہ وہ کورٹ سمجھتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کورٹ کے پاس یہ میٹر ایگزیکیوٹنگ کے لیے گیا ہے اس کے پاس یہ مزید اختیار ہے کہ وہ یہ میٹر فردر آگے کسی دیگر کورٹ کو بھی ایگزیکیوشن نہیں بھیج سکتی کہ اگر وہ اس کورٹ سمجھتی ہے کہ یہاں سے اس کی ایگزیکیوشن مشکل ہے اور یہ میٹر جو ہے وہ کسی دیگر کورٹ سے ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے تو وہاں بھی بھیج سکتی ہے. ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک دعویٰ جو ہے وہ سیالکوٹ میں ڈگری ہوا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سمریال میں آسان ہے تو یہ کورٹ جو ہے وہ سمریال والی کورٹ کو بھیج دے گی کہ آپ اس کی ایگزیکیوشن کرائیں. لیکن جیسے ہی سمریال والی کورٹ کے پاس ایگزیکیوشن جاتا ہے میٹر تو وہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر یہ میٹر گجرا والا جائے تو وہاں پہ تو بہت آسان ہے. اس کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ فلاں جگہ کے اوپر پائی جاتی ہے جس کو اٹیچ کرنے کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن آسانی سے ہو سکتی ہے. تو آگے سمریال والی کورٹ جو ہے اس میٹر کو آگے گجرا والا بھیج سکتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے. اب دوبارہ اس کے پاس بھی کوئی سارے اختیارات ہوں گے جو کہ پچھلی کورٹ کے پاس تھے. اب اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ اس کو سیکشن 21 والے بھی سارے اختیارات حاصل ہوں گے. یعنی کہ جو آرڈر 21 ہے آرڈر 21 والے بھی سارے اختیارات ہوں گے کہ وہ پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آگے فردر نیلام کر سکتے ہیں، جس بندے کے خلاف ڈگری ہے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو سول پریزن میں پھینکا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب سیکشن 43 جو ہے وہ یہ کہتا ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری پاس بائی برٹش کورٹس ان پلیسز ٹو وچ دس پاور ڈز ناٹ ایکسٹینڈ آف فارن ٹیریٹری. کہ اگر برٹش کورٹ نے جو ہے وہ دعویٰ کو ڈگری کیا ہے تو وہ دعویٰ بھی
جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی ذرا جو وضاحت ہے وہ آگے جا کے سیکشن 44A میں ہے۔ 44A یہ کہتا ہے کہ آگے 44A کی جو ایکسپلیشن نمبر 1 ہے اس میں وہ تمام کورٹس کے نام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر یہ والی کورٹس جو ہیں یہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایک بندہ مصدقہ نقل لے کے ان کورٹ سے آتا ہے اور وہ آ کے جس جگہ کے اوپر وہ مدیون رہتا ہو وہاں کی ڈسٹرکٹ کورٹس کو ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن دے سکتا ہے اور وہ کورٹ جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن کروائے گی۔ اب اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جب ایگزیکیوشن کے لیے میٹر کسی دیگر کورٹ کو ریفر ہوگا تو وہ کورٹ صرف وہی اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو اس کورٹ کے پاس ہیں، یعنی کہ وہ کورٹ اپنے اختیارات کسی دیگر کورٹ سے بارو نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل کہ اگر جو انگلینڈ والے کورٹ تھی ہو سکتا ہے اس کے پاس اختیارات ان لمیٹڈ ہوں، لیکن جب یہ میٹر جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے سیال کورٹ میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو سیال کورٹ کی کورٹ ہے اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اپنے صرف وہی اختیار استعمال کرے گی اور اس کو ایگزیکیوٹ کروائے گی۔ سیکشن 45 جو ہے یہ امیٹڈ ہے۔ اب سیکشن 47 جو ہے یہ پریسیپٹ کا ہے کہ اگر ایک ڈگری ہوتی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کسی دیگر کورٹ کو بھیجنی ہے تو کورٹ کیا کرے گی کہ اس کی پریسیپٹ تیار کرے گی، اس میں ایک انڈورسمنٹ لکھے گی کہ یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ میٹر ڈگری یہاں اس کی ڈگری جو ہے یہاں پہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو فلاں جگہ کے اوپر بھیجا جائے گا۔ اچھا، مزید اس کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جو پریسیپٹ ہے وہ جس کورٹ نے پریسیپٹ تیار کیا ہے وہ اپنی سینئر سول جج کے پاس بھیجے گی اور وہاں سے وہ سینئر سول جج جو ہے وہاں پہ اس شہر کی سینئر سول جج کو بھیجے گی جہاں پہ یہ پریسیپٹ کو جانا ہے۔ پھر آگے وہاں کا جو سینئر سول جج ہے وہ آگے فردر کسی بھی کورٹ کو مارک کر سکتا ہے۔ یہ ہے سارا اس کا پروسیجر، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس کا سارا جو ہے کاروائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اب اس کا جو آگے پارٹ 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کورٹ کے پاس پریسیپٹ گیا ہے تو وہ کورٹ جو ہے وہ 2 ماہ تک جو ہے وہ پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتا ہے، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی کورٹ جو ہے وہ اس کا مزید ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دے اور اس طرح جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن مکمل کر لے۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے سیکشن 46 تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ سیکشن 47 سے آن ورڈ پڑھیں گے۔ سیکشن 47 جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہوگی۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اچھا سر، آج کے لیکچر کے بابت میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا سر جو کورٹ آرڈر کرتی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ جو ہے نا آرڈر کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، تو کیا سر ہر آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانا لازمی ہے؟ تو سر دوسرا یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا جو ہم اگر کسی کے آرڈر کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا ہو تو کیا اس کو پہلے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانے کے بعد پھر ہم کنٹیمپٹ میں جا سکتے ہیں، یا پھر ایگزیکیوٹ کروائے بغیر بھی ہم کنٹیمپٹ میں جا سکتے ہیں؟ اور کن کن آرڈرز کو ہم ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں؟ آیا کہ تمام آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کروانا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ تھوڑا سا کائنڈلی ہمیں ایکسپلین کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ جس دن ہم نے جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر تفصیلاً لیکچر دیا تھا، اگر آپ نے ہمارا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے اس کی جو ڈسیشن ہے وہ صرف ہائی کورٹ کو ہے۔ اگر آپ نے ٹرائل کورٹ میں جانا ہے تو آپ صرف اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ اگر ایک آرڈر متعلق رول 1-2 کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی وہ پینڈنگ ہے اور اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آرڈر متعلق رول 2 سب رول 3 میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر کنٹیمپٹ ہوتی ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جانا ہوگا۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہم کنٹیمپٹ فائل کر سکتے ہیں یا ایگزیکیوشن فائل کر سکتے ہیں، تو اس دن میں نے یہ تفصیل کے ساتھ کہا تھا کہ ایگزیکیوشن بھی ایک کنٹیمپٹ کا حصہ ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم الٹیمیٹلی جو کنٹیمپٹ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو آرڈر کورٹ نے کیا ہے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا، اس کی وائلیشن کیوں نہیں کی گئی۔ اجرا کا بھی سیم یہی مطلب ہے۔ اجرا بھی یہ کہتا ہے کہ ایک آرڈر ہوا ہے، جس طرح وہ آرڈر ہوا ہے اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا، پھر کورٹ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو دونوں کے مطلب ایک ہی نکلتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو پرپز ہے ہمارا وہ صرف یہ ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے کہ ایک آرڈر کنڈمڈ ہوا ہے اور وہ آرڈر جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو آپ کنڈمڈ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک گراؤنڈ موجود ہے، ایک گنجائش موجود ہے
ایک پی پی سی جو ہے وہ آپ کو سکوپ دیتی ہے کہ آپ اس آرڈر کو جو ہے وہ سیکشن 36 کے تحت ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کنٹمپٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیکشن 36 کے تحت اپلیکیشن موو کرائیں. الٹیمیٹلی جو پرپز آپ کنٹمپٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پرپز آپ کا سیکشن 36 کی ایگزیکیوشن میں بھی ہو سکتا ہے. اب میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی وہ مثال دی تھی کہ اگر دو فریقین کے درمیان کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اس سیٹلمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ ڈسپوزڈ آف ہو جاتا ہے، اور کوئی ایک فریق جو ہے اس سیٹلمنٹ سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس سیٹلمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. آپ اسی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اب یہ بندہ اس طرح نہیں کر رہا، اس کو حکم دیں یہ اس طرح کرے. پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتی ہے، اگر اس کے اوپر وہ عملی نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد کورٹ کے پاس جو ہے وہ مجسٹریل اختیارات موجود ہیں، اور اس کے پاس وہ سارے مجسٹریل اختیار استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ گرفتار کرا سکتی ہے، اس کی پراپرٹی کو ٹیچ کیا جا سکتا ہے، اس کو سول پریزن میں بھیجا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پیونٹی میجر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. اچھا سر، اس پہ جو ہے وہ میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ سر کیا جو ایگزیکیوشن ہم نے کرنی ہے وہ جس اسپیسیفک کورٹ نے وہ ڈگری کی ہے، کیا اسی کورٹ میں ایگزیکیوشن کرنی ہے، یا اس کو ہم سینئر سول جج کے پاس بھی کر سکتے ہیں ایگزیکیوٹ؟ اس پہ تھوڑا سا سر کائنڈلی بریف کر دیں. اچھا، یہ اس کی فریش انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی. جس کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا بھی اسی کورٹ کا کام ہے. اس کے لیے ڈائریکٹلی آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے انڈر سیکشن 36، اور اس میں آپ نے وہ صحیح تفصیل بیان کرنی ہے کہ یہ آرڈر ہوا، اس تاریخ کو ہوا، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب اس کو جو ہے وہ جو جس کے خلاف ہوئی ہیں اس کے خلاف جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. آپ نے اسی کورٹ کے پاس چلے جانا ہے جس کورٹ نے وہ آرڈر کیا ہے. اچھا، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر پرزیوم کیا کہ جب وہ آرڈر ہوا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ کورٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی اور اس کی جگہ ایک نئے جج صاحب آ گئے، اب وہ جج صاحب جو آئے ہیں وہ اسٹیپ ان ہوئے ہیں پرانے جج صاحب کے کورٹ میں. اب آپ نے وہ اپلیکیشن لے کے اس جج صاحب کے پاس آ جانا ہے جنہوں نے وہ اس کورٹ میں جو ہے وہ اسٹیپ ان ہوئے ہیں. اگر پرزیوم کیا کہ وہ کورٹ جو ہے وہ کسی دیگر جگہ چلی جاتی ہے تو جگہ سے فرق نہیں پڑتا. جو کورٹ پچھلی کورٹ کے سارے پیسے جو ہے وہ دعوے اور میٹر لے کے آگے چل رہی ہے، وہی کورٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اسٹیپ ان کورٹ ہے. آپ نے اسی کورٹ کے پاس چلے جانا. تھینک یو سر، میرے جو کویشچن تھے وہ کلیئر ہو گئے. اب اچھا، اس میں سر کوشچن یہ ہے، آپ نے بڑا بریفلی اس کو الیبوریٹ کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے سیکشن 36 کے بارے میں بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ ایک جو آرڈر ہے اس کے خلاف یہ ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. کیونکہ پہلے تو موسٹلی یہی تھا کہ ڈگری کے خلاف ایگزیکیوشن فائل کی جاتی ہے. آرڈر کے خلاف ایگزیکیوشن جب فائل کی جاتی ہے، ایک اگریڈ بندہ جو جن کے جو بندہ جس کی فرم آرڈر ہوا ہے اس کی ایگزیکیوشن میں جاتا ہے، ظاہر وہ سین کورٹ میں جائے گا اس آرڈر کی ایگزیکیوشن لے کے. تو مین وائل جب اس آرڈر کی ایگزیکیوشن فائل ہو گئی ہے، اس آرڈر کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، تو جو اصل سوٹ ہے جو کورٹ میں پینڈنگ ہے، جب ایک پچھلے آرڈر پہ ہی کورٹ عمل درآمد ابھی تک نہیں کروا سکی، تو نیکسٹ سوٹ کی کیا پوزیشن رہے گی، کیا اس میں اس کا پروسیجر ہوگا؟ بہت شکریہ. اچھا، میں آپ کے سوال کو ذرا اس طرح سمجھتا ہوں کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دعویٰ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس دعوے میں کوئی ایک آرڈر پاس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعویٰ بھی چلتا رہتا ہے. اگر اس دعوے کو، اس آرڈر کو جو اس دعوے کے دوران ہوا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا منسوخ ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ ایک دعویٰ جو ہے نا وہ بٹوین مدعی اور 7-8 مدعا کے درمیان ہے. اچھا، اس میں سے آدھے مدعا کے درمیان آپ کی جو کنٹروورسی ہے وہ ریزالو ہو گئی ہے ایمیکیبلی. آپ نے ایک سیٹلمنٹ لے کے کورٹ میں دی، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے درمیان وہ ایگزیکیوشن، وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ جو آپ کے درمیان ڈسپیوٹ ہے وہ ختم ہو گیا اور باقی کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ چلتا رہے گا. اب اگر فرض کیا کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس کی کمپلائنس نہیں کر رہا اور اس نے کمپلائنس کروانی ہے، تو ظاہر وہ سیکشن 36 کے تحت ایگزیکیوشن موو کر دے گا، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ چلے گی، اس کا اس دعوے کے ساتھ کوئی الگ نہیں ہوگا. دعویٰ اور وہ دونوں پیرلل بھی چل سکتے ہیں، لیکن دعوے کی پروسیڈنگ الگ ہوگی، اب اس کی پروسیڈنگ اب الگ ہوگی، کیونکہ اس میں تو جو دو فریق جن کے درمیان سیٹلمنٹ ہو گئی تھی انہوں نے تو اپنی اوپینین دے دی، انہوں نے تو اپنا موقف جو ہے وہ دے دیا اور اس موقف کو کورٹ نے تسلیم کر لیا. اب کورٹ نے تسلیم کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک آرڈر جاری فرما دیا. اب وہ ایک آرڈر کا میٹر ہے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا.
جبکہ جو دوسری طرف دعویٰ چل رہا ہے وہ تو ابھی وہاں پہ تو ابھی کاز آف ایکشن چل رہی ہے، وہ تو ابھی سیٹلمنٹ ہونی ہے، وہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے، وہ میٹر نے چلنا ہے، وہ الگ چلے گا، یہ الگ چلے گا، دونوں جو ہے وہ کٹھے ایک آرڈر کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ۔ بہت شکریہ۔